अस्सलाम वालेकुम। आज हम जिन्नात की हकीकत पर बात करने जा रहे हैं। जिन्नात क्या है? क्या वो सच में मौजूद है? क्या वो इंसानों को नुकसान पहुंचाता है? इस बारे में कुरान और हदीस में क्या बताया गया है? आज हम इन सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे। तो चलिए अब हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में इंशाअल्लाह ताला हम ये जानेंगे कि जिन्नात क्या होते हैं, इनकी असलियत क्या है, ये कब और कैसे पैदा हुए, इनकी दुनिया कैसी होती है, क्या शैतान ही जिन्नात होते हैं, और क्या जिन बूढ़े होकर फिर से जवान हो सकते हैं, और क्या जिन भी मरते हैं, और जिन्नात क्या खाते पीते हैं। इन सब सवालों का जवाब हम कुरान और हदीस की रोशनी में आज की इस वीडियो में आपको बताएंगे। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि जिन्नात क्या होते हैं। तो इसका जवाब ये है कि इंसान और फरिश्तों के अलावा एक और मखलूक यानी प्राणी होती है जिसे जिन्नात कहते हैं। यानी इंसान और फरिश्तों के अलावा एक अलग तरह की दुनिया होती है जिसमें जिन्नात रहते हैं। जिन्नात और इंसानों में एक बात ये समान होती है कि दोनों सोचने समझने की सलाहियत रखते हैं, दोनों अच्छे और बुरे रास्ते को चुनने की ताकत रखते हैं। लेकिन कुछ बातें ऐसी भी हैं जो जिन्नात को इंसानों से अलग बनाती हैं। उनमें सबसे ख़ास बात यह है कि जिन्नात की असलियत इंसानों से अलग होती है। जिन को जिन इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो आँखों से दिखाई नहीं देता। अल्लाह ताला का फरमान है जिसका तर्जुमा है कि जिन और उसकी औलाद तुम्हें ऐसी जगह से देखते हैं जहाँ से तुम उन्हें देख नहीं सकते। और जिन्नात की हकीकत यह है कि अल्लाह ताला ने जिन्नों को आग से बनाया, जबकि इंसान की हकीकत यह है कि अल्लाह ताला ने इसे मिट्टी से बनाया। अल्लाह ताला जिन्नों की हकीकत बताते हुए इरशाद फरमाता है जिसका तर्जुमा यह है, और इससे पहले जिन्नों को हम आग की लिपट से पैदा कर चुके हैं। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रदियल्लाहु ताला अन्हुमा ने फरमाया कि जिन्नात बहुत ही साफ और शुद्ध आग से पैदा किए गए हैं। इमाम नववी ने फरमाया है कि जिन्नात उस आग के शोले से बने हैं जो काली होती है। अब आम तौर पर इंसानों के दिमाग में ये सवाल आता है कि आग से किसी ज़िंदगी को कैसे पैदा किया जा सकता है, क्योंकि किसी भी चीज़ को बनाने के लिए कुछ पदार्थ चाहिए होता है, कुछ चीज़ें चाहिए होती हैं, और आग तो ऐसी चीज़ है जिसमें उसकी अपनी कोई ठोस शक्ल सूरत नहीं होती। तो फिर जिन्नात को आग से कैसे बनाया गया? तो इसका जवाब यह है कि ये बात सही है कि किसी चीज़ को बनाने के लिए कुछ सामग्री, कुछ चीज़ों की ज़रूरत होती है। जैसे बिरयानी बनाने के लिए चावल, गोश्त, मसाले वगैरह चाहिए, उसी तरह किसी भी चीज़ को बनाने के लिए कोई दूसरी चीज़ होना ज़रूरी होता है। और आग में तो उसकी सिर्फ शक्ल और गर्मी होती है, कोई ठोस चीज़ नहीं होती। लेकिन अल्लाह ताला हर चीज़ पर कुदरत रखता है, वो आग में भी ज़िंदगी पैदा कर सकता है। इसलिए अल्लाह ताला ने अपनी कुदरत से जिन्नों को आग से पैदा किया। जभी तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि जिन को आग की लिपट से पैदा किया। जिन्नात की पैदाइश कब हुई? तो उलमा इकराम फरमाते हैं कि जिन्नों की पैदाइश इंसान की पैदाइश से पहले हुई है। जैसा कि अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है जिसका तर्जुमा है, हमने इंसान को सड़ी हुई मिट्टी के सूखे गारे से बनाया, और उससे पहले जिन्नों को हम आग की लपट से पैदा कर चुके थे। इस आयत करीमा से ये साफ समझ में आता है कि जिन इंसानों से पहले पैदा किए गए थे। अब सवाल ये है कि जिन इंसानों से कितने साल पहले पैदा हुए थे। उलमा का कहना है कि जिन्नों की पैदाइश इंसानों से 2000 साल पहले हुई थी। हज़रत अब्दुल्लाह बिन अम्र बिन आस रदियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने जिन्नों को इंसानों से 2000 साल पहले पैदा किया। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रदियल्लाहु ताला अन्हुमा ने फरमाया कि जिन ज़मीन पर रहते थे जबकि फ़रिश्ते आसमान पर रहते थे। फ़रिश्तों ने आसमान को आबाद किया और हर आसमान पर कुछ फ़रिश्ते रहते थे। ये फ़रिश्ते नमाज, तस्बीह और दुआ में मशगूल रहते थे। ऊपर के आसमान के फ़रिश्ते नीचे के आसमान के फ़रिश्ते से ज़्यादा इबादत करते थे। इस तरह फ़रिश्तों ने आसमान को आबाद किया और जिन्नों ने ज़मीन को। जब अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा करने का इरादा फरमाया तो उसने फ़रिश्तों के सामने इस फ़ैसले का ऐलान किया जिसका तर्जुमा है
کہ میں زمین میں اپنا نائب اور خلیفہ بنانا چاہتا ہوں۔ تو فرشتوں نے جنہیں جنوں کی پیدائش کا اندازہ تھا، جنہوں نے جنوں کو دیکھا تھا، جب اللہ تعالیٰ نے اس زمین کے اوپر جنوں کو پیدا کیا تو بہت ہی زیادہ فتنہ، فساد اور شر کا ماحول برپا کیا، خون ریزیاں کیا۔ تو یہ سارے مناظر فرشتوں نے دیکھے تھے۔ اس لیے فرشتوں نے اللہ تعالیٰ سے بڑے ادب کے ساتھ کہا، مولا، کیا تو ایسی مخلوق پیدا کرنا چاہتا ہے جو زمین میں شر، برائی اور فساد، لڑائی جھگڑا پھیلائے گی اور خون خرابہ کرے گی؟ اس سے یہ بات صاف ہوتی ہے کہ جن پہلے سے زمین پر رہتے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جنوں کے باپ سومیا کو پیدا کیا اور اس سے کہا، تم کیا چاہتے ہو؟ اس نے کہا، میں چاہتا ہوں کہ ہم لوگوں کو دیکھ سکیں لیکن لوگ ہمیں نہ دیکھ سکیں، ہم زمین میں دفن کیے جائیں اور ہم لوگوں میں بوڑھا ہو کر پھر سے جوان ہو جائے۔ تو اس کی یہ خواہش پوری کر دی گئی۔ اب وہ لوگوں کو دیکھ سکتے ہیں لیکن لوگ انہیں نہیں دیکھ سکتے۔ جب وہ مرتے ہیں تو زمین میں دفن ہوتے ہیں، ان میں سے کوئی بوڑھا نہیں مرتا جب تک وہ پھر سے جوان نہ ہو جائے، یعنی بالکل بچے کی طرح۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اور ان سے کہا، تم کیا چاہتے ہو؟ حضرت آدم علیہ السلام نے کہا، پہاڑ یا جنت۔ جو بھی انہوں نے کہا انہیں وہ دے دیا گیا۔ علامہ امام اسحاق کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جنوں کو پیدا کر کے انہیں زمین کو آباد کرنے کا حکم دیا۔ پہلے تو وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے رہے، لیکن ایک لمبے زمانے کے بعد انہوں نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی شروع کر دی اور زمین پر فتنہ، فساد اور خون خرابہ کرنا شروع کر دیا۔ ان میں ایک بادشاہ تھا جس کا نام یوسف تھا۔ جنوں نے اپنے بادشاہ کو قتل کر دیا تو اللہ تعالیٰ نے پہلے آسمان سے فرشتوں کی ایک فوج بھیجی جس میں ابلیس بھی تھا، جو 4000 فوج کا کمانڈر تھا۔ فوج زمین پر اتری اور جنوں کی اولاد کو تباہ کر دیا، انہیں زمین سے نکال کر سمندر کے ٹاپوؤں میں کھدیڑ دیا۔ ابلیس اور اس کی فوج نے پھر زمین پر رہنا شروع کر دیا اور ان کے لیے کام کرنا آسان ہو گیا۔ ابلیس اور اس کی فوج نے زمین پر ہی رہنا اچھا سمجھا۔ محمد بن اسحاق نے لکھا ہے کہ ابلیس اور اس کی فوج آدم علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے 40 سال تک زمین میں رہے۔ علامہ ابن عبد البر نے کہا کہ جنوں کی کچھ قسمیں ہوتی ہیں اور وہ یہ ہیں: نمبر 1، اصلی جن، اسے جنی کہا جاتا ہے۔ نمبر 2، وہ جن جو لوگوں کے ساتھ رہتا ہے، اسے عامر کہا جاتا ہے۔ نمبر 3، وہ جن جو بچوں کو پریشان کرتا ہے، اسے ارواح کہا جاتا ہے۔ اور نمبر 4، وہ جن جو سب سے زیادہ خبیث اور پریشان کرنے والا ہوتا ہے، اسے شیطان کہا جاتا ہے۔ نمبر 5، وہ جن جس کی شرارت اور بدماشی بہت زیادہ بڑھ جائے، اسے عفریت کہا جاتا ہے۔ اس سے یہ بات صاف ہوتی ہے کہ شیطان جنوں کی ہی ایک قسم ہے، اور جنوں میں جو سب سے زیادہ خبیث اور پریشان کرنے والا ہوتا ہے اسے شیطان کہا جاتا ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جنوں کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک قسم کے جنات وہ ہیں جو ہوا میں اڑتے ہیں، دوسری قسم کے وہ ہیں جو سانپ اور کتوں کی شکل میں ہوتے ہیں، اور تیسری قسم کے وہ ہیں جو سفر اور قیام کرتے ہیں، یعنی انسانوں کی طرح وہ سفر بھی کرتے ہیں اور ٹھہر کر رات اور دن بھی گزارتے ہیں، یعنی بھوت وغیرہ۔ دوسری روایت میں ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے 3 قسم کے جن کو پیدا کیا۔ پہلی قسم کا جن سانپ، بچھو اور کیڑوں مکوڑوں کی شکل میں ہوتا ہے۔ دوسری قسم کا جن ہوا کی طرح ہوتا ہے۔ تیسرے قسم کا جن وہ جن ہے جو حساب کتاب اور سزا کے لیے مسلط بنایا گیا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو بھی 3 طرح پیدا کیا ہے۔ نمبر 1، وہ انسان جو جانوروں کی طرح ہے۔ ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے جس کا ترجمہ ہے، ان کے دل ہیں مگر سمجھتے نہیں، آنکھیں ہیں مگر دیکھتے نہیں، کان ہیں مگر سنتے نہیں۔ دوسری قسم کے انسان وہ ہیں جن کا جسم حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد کی طرح ہے، لیکن روح ان کے اندر شیطان کی ہے۔ اور تیسری قسم کا انسان وہ ہے جو بروز قیامت عرش الہی کے سائے کے نیچے ہوں گے، جبکہ وہاں
اس کے علاوہ کوئی دوسرا سایہ نہ ہوگا۔ حضرت زمخشری کہتے ہیں کہ میں نے دیہاتوں میں جنوں کے بارے میں کچھ عجیب باتیں دیکھی ہیں جن کا بیان نہیں کیا جا سکتا۔ وہ کہتے ہیں کہ جنوں میں ایک گروپ ایسا بھی ہے جس کی آدھی شکل انسانوں جیسی ہوتی ہے، اسے شخ کہا جاتا ہے۔ یہ مسافروں کو اکیلا دیکھ کر پریشان کرتا ہے اور کبھی کبھی انہیں مار ڈالتا ہے۔ کچھ لوگوں نے جنوں کے ہونے کا بالکل انکار کیا ہے اور ان کا کہنا ہے کہ جن نہیں ہوتے۔ کچھ کا یہ بھی کہنا ہے کہ جن سے ان کا مطلب وہ شیطان ہیں جو ستاروں کی شکل میں ہوتے ہیں۔ کچھ فلاسفہ کے ایک گروہ کا یہ ماننا ہے کہ جن سے ان کا مطلب وہ برے خیال اور خطرناک طاقتیں ہیں جو انسان کے دماغ میں ہوتی ہیں۔ اسی طرح فرشتوں سے مراد وہ اچھے خیالات ہیں جو انسانوں میں موجود ہوتے ہیں۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ فرشتوں اور انسانوں کی دنیا کے علاوہ بھی جنوں کی ایک الگ دنیا ہے۔ وہ جو سوچتے ہیں اس سے الگ جنوں کی حقیقت ہے۔ جن بھی انسانوں کی طرح ایک مخلوق ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے آگ سے پیدا کیا ہے، اور وہ انسانوں کی طرح سوچنے سمجھنے اور اچھے برے راستے کو چننے کی چھمتا رکھتے ہیں۔ اور جس طرح سے انسانوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے اور شریعت کے احکام پر عمل کریں، اسی طرح سے جنوں کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے اور شریعت کے احکام پر عمل کریں۔ یعنی جن چیزوں کے کرنے کا حکم ہے انہیں ضرور کرے، اور جن چیزوں سے بچنے کا حکم ہے ان سے ضرور بچے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے جن اور انسان کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ اور یہ بات بھی یاد رکھیں کہ جس طرح انسان حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی امت ہے، اسی طرح جن بھی حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی امت ہے۔ اور یہ بات بھی یاد رکھے کہ جتنے بھی نبی دنیا میں تشریف لائے وہ سب انسانوں میں سے تھے، جنوں اور عورتوں میں کوئی بھی نبی نہیں آئے۔ تو جس طرح انسانوں میں کچھ مسلمان ہیں، کچھ یہودی ہیں، کچھ نصرانی ہیں، کرسچن ہیں، کچھ ہندو ہیں، کچھ سکھ ہیں، اسی طرح جنوں میں بھی کچھ مسلمان ہیں، کچھ یہودی ہیں، کچھ کرسچن ہیں، کچھ ہندو ہیں اور کچھ سکھ ہیں۔ ایک سوال اٹھتا ہے کہ ابلیس، جسے شیطان بھی کہتے ہیں، فرشتوں سے تھا یا جنوں سے؟ کیونکہ فرشتے آسمان میں رہتے تھے اور جن زمین پر رہتے تھے۔ تو اس کا جواب ہے کہ ابلیس کا تعلق جنوں سے تھا، فرشتوں سے نہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ اگر ابلیس جن تھا اور زمین کا رہنے والا تھا تو وہ جنت میں کیسے پہنچ گیا؟ تو علماء بتاتے ہیں کہ ابلیس پہلے اللہ تعالیٰ کی بہت عبادت کرتا تھا، اسی وجہ سے اس نے فرشتوں کے ساتھ آسمان میں رہنا شروع کر دیا اور پھر جنت میں بھی ان کے ساتھ چلا گیا۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ نے اسے حضرت آدم علیہ السلام کے لیے سجدہ کرنے کا حکم دیا تو ابلیس نے گھمنڈ، تکبر اور جلن کی وجہ سے اس حکم کو نہیں مانا۔ اسی نافرمانی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اسے اپنی رحمت سے ہمیشہ کے لیے دور کر دیا۔ ابلیس کو شیطان اس لیے کہا گیا کیونکہ اس نے سب سے پہلے اپنے رب کی نافرمانی کی۔ شیطان اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ہمیشہ کے لیے محروم ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو ابلیس کے نام سے یاد کیا۔ عربی بھاشا میں بلاسن اس شخص کو کہتے ہیں جس میں کوئی بھلائی نہیں ہوتی، اسی بلاسن سے ابلیس شبد بنا ہے، اور اس لیے ابلیس اس شخص کو کہا جاتا ہے جس کے اندر کوئی بھلائی نہ ہو۔ کیا جنات کھاتے ہیں یا یوں ہی فرشتوں کی طرح کچھ نہیں کھاتے؟ تو اس بارے میں علماء کے بیچ الگ الگ رائے پائی جاتی ہیں۔ کچھ کا کہنا ہے کہ تمام قسم کے جنات نہ کھاتے ہیں نہ پیتے ہیں، لیکن ان کا یہ کہنا صحیح نہیں ہے۔ اور کچھ لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ جنات کی ایک قسم وہ ہے جو کھاتی اور پیتی ہے، اور دوسری قسم وہ ہے جو نہ کھاتی ہے نہ کچھ پیتی ہے۔ اور کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ تمام جنات کھاتے اور پیتے ہیں۔ ہاں، اس بات پر بھی لوگوں کی رائے الگ الگ ہے کہ وہ چباتے اور نگلتے ہیں یا نہیں۔ تو اس بارے میں کچھ لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ جنات کھاتے اور پیتے ضرور ہیں، لیکن وہ نہ چباتے ہیں اور نہ ہی نگلتے ہیں، یعنی اندر کرتے ہیں، بلکہ صرف وہ سونگھتے ہیں، مگر اس پر کوئی دلیل نہیں ہے۔ دوسرے لوگ کہتے ہیں کہ جنات جو کھاتے ہیں وہ چباتے ہیں اور نگلتے بھی ہیں، اور یہی صحیح بھی ہے۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، حضرت عبداللہ ابن مسعود سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے ایک جن نے دعوت دی، میں اس کے ساتھ گیا،
ان کے سامنے قرآن کریم کی تلاوت کی۔ وہ جن ہم کو ایک جگہ لے گیا اور جنوں کے گھروں اور آگ کے نشانات کو دکھایا، اور لوگوں نے حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے کھانا مانگا تو اللہ کے پیارے رسول نے فرمایا، تمہارے لیے ہر ہڈی جس پر اللہ کا نام لیا گیا ہو گوشت بن جائے گا، اور جانوروں کی مینگنی تمہارے جانوروں کے لیے چارہ ہے۔ چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم لوگ ان چیزوں سے استنجا نہ کرو، یعنی ہڈی وغیرہ سے، اس لیے کہ یہ تمہارے بھائیوں یعنی جنوں کی غذا اور کھانا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ شیطان بائیں ہاتھ سے کھاتا ہے، لہٰذا ہمیں شیطان کی مخالفت کرنی چاہیے، یعنی دائیں ہاتھ سے کھانا چاہیے۔ اور مسند امام احمد میں ہے کہ جب آدمی اپنے گھر میں داخل ہوتا اور داخل ہوتے وقت اور کھاتے وقت اللہ کا نام لیتا ہے، یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا ہے، تو شیطان اپنے چیلوں سے کہتا ہے، اس گھر میں تمہارے لیے نہ کھانا ہے نہ رات گزارنے کی جگہ۔ اگر آدمی گھر میں داخل ہوتے وقت اللہ کا نام نہ لے تو شیطان کہتا ہے، تمہارے لیے رات گزارنے کی جگہ مل گئی، اور اگر کھاتے وقت بھی بسم اللہ نہ پڑھے تو شیطان کہتا ہے، تمہیں کھانا اور رات گزارنے کی جگہ دونوں مل گئی۔